अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायरंग रंग के साथ मेरे साथ मियां सईद चौहान साहब हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में इनसे आज बातचीत होगी। सईद साहब का तजज़िया हमेशा की तरह बड़ा खूबसूरत तजज़िया होता है। थैंक यू सो मच मियां साहब, आपने टाइम दिया है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, ये है कि ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, कब ये बेहतर होंगे, कब ये बेहतर की तरफ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल जो सामने नजर आ रही है वो और है, जो पसे पर्दा है वो और है। पसे पर्दा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान को डिवाइड करने का है, और इसके लिए तकरीबन यहाँ अमेरिका में एक सेनेटर ने कहा था कि पाकिस्तान का जो सोल्यूशन है हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ तो एक वो पपट गवर्नमेंट लाएंगे और ये जो अपना इनका लाया अमल है उसको सर अंजाम देंगे। मियाँ साहब, ये उन लोगों को जो वहाँ पे जो अदारे हैं एस्टेब्लिशमेंट के या गवर्नमेंट है, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? बेसिकली ये हर चीज उनको नजर आती है, लेकिन वो इनके अपने बंदे हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। बेसिकली ये लोग पाकिस्तान को एड नहीं देते, ये इन लोगों को, इन जर्नलों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत देते हैं और उसका जो बोझ है वो पाकिस्तानी अवाम पे डालते हैं। टेक्निकली वो पाकिस्तानी कौम पे कोई हेल्प नहीं होती है, ना उनको एड दी जाती है, ना उनकी फेवर की जाती है। ये अपने इनके जो एजेंडा होता है उसको पूरा करने के लिए ये उन लोगों को रिश्वत देते हैं जो ऊपर उन्होंने बिठाए होते हैं। और बैठते, जैसे कि जनरल हमीद गुल ने कहा था कि मैं एक नंबर पे था, लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, जिसको उन्होंने चाहा वही बना। तो लिहाजा जो ये वहाँ बंदा लाना चाहते हैं उसी को ये फीड करते हैं, उसी की हेल्प करते हैं और इसको लेके आते हैं ताकि इनका जो अपना एजेंडा है वो पूरा हो सके। जब तक कोई पाकिस्तानी बंदा, जैसे कोई जनरल हमीद गुल ने कहा था कि जब कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान की बात करेगा, जितने CIA के रा के जो एजेंट हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देख रहे हैं कि वो हो रहा है। अच्छा, ये जो दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो गई है मुल्क में, रोकथाम की जा सकती है? ये दहशतगर्दी तो खुद कर रहे हैं, बाहर से तो कोई दहशतगर्द नहीं है। उधर अफगानिस्तान है, इधर इंडिया पीसफुल है, उनको हमारे साथ जंग करने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो एक जहाज, अब वो जहाज नहीं खरीदते, एक जहाज के पैसे दे देते हैं किसी जनरल को, किसी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी मिनिस्टर को, वो पैसे रिश्वत देते हैं इनको और अपना बात बनवाते हैं। उनको ये जरूरत नहीं तो है। आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर से ये पाकिस्तान पीछे हट गया? मसला कश्मीर तो था ही नहीं। मसला कश्मीर तो सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, बिजनेस की जगह है, जहां इंडियन लीडर, इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी लीडर, पाकिस्तानी आर्मी बिजनेस करते हैं और पैसे बनाते हैं। अगर इसको सॉल्व करना होता तो ये फर्स्ट दिन से ही हल हो सकता था। और इसकी जो पुष्पनाएं करती हैं वो ताकतें हैं जो अपना गार्बेज, अपना पुराना असला इनको बेचते हैं और इनको कमीशन देते हैं। दुनिया में कहीं भी देख लें, किसी मसले को सॉल्व करना होता टेबल पे बैठ कर उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन में जो मसला कश्मीर है उस पर भी कोई काफ़ी अरसे से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये दोनों मुल्क ये एक्चुअली नहीं चाहते। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट जो है ना, वो किसके अंदर काम करता है? वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर काम करता है। तो यूनाइटेड स्टेट की अपनी जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, जो उसकी मर्जी होती है वो UN में पास होती करार। जो बांग्लादेश में हालात पैदा हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? अब ये तो है कि वहाँ के जो पॉजिटिव लीडर हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी जवानों को साथ लेके निकले। और ये कोई मुश्किल नहीं है। अब गंद इकट्ठा हो चुका है, एक साइड भी हो चुका है, सबको नजर आता है, अब उसको उठा के फेंकने का है। लेकिन वो इक़्तिदार की जान तो नहीं छोड़ रहे वैसे। वो कैसे छोड़ेंगे? अब ये तो वो घंटी उनके गले में बंधी हुई है, वो रहें तब भी मरते हैं, छोड़ें तब भी मरते हैं, लेकिन उनको मरना है हर हालत में। आप क्या समझते हैं कि ये गंद एक दिन साफ होगा? सो ये तो खुदा का फैसला कि बेशक सच को गालिब आके रहना है और सच गालिब आके रहता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस तरह खड़ी नहीं हुई जिस तरह बांग्लादेश के लोग खड़े हुए
یا سری لنکا کے لوگ کھڑے ہوئے. پاکستان بنانے میں جو بیسک کردار تھا نا وہ ایسٹ پاکستان کا تھا. بیسک کردار پاکستان بنانے میں وہ ایسٹ پاکستان کا تھا اور بنگالیوں کا تھا. لیکن تاریخ جب ہم نے پڑھی ہے اس میں تو بنگالیوں کو غدار قرار دیا ہے. بیسیکلی یہ انہوں نے تاریخ ہمیں جو صحیح تاریخ ہے وہ کبھی ہمیں پڑھائی ہی نہیں ہے. آپ کا مطلب ہے کہ مطالعہ پاکستان ہے ہی جھوٹ ٹوٹلی غلط ہے. مطالعہ پہ مبنی ہے. جھوٹ پہ مبنی. ٹوٹلی مطالعہ پاکستان جھوٹ پہ. اب جو میڈیا ہے اس پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا تھا. صحیح. اب جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ کو جو ینگ جنریشن ہے ان کو دیکھنے کو پڑھنے میں یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ سچ کیا تھا, پاکستان کی حقیقت کیا تھی, پاکستان کیسے بنا. ان مسلمانوں نے, ہمارے جو باوجداد تھے, انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہمارے لیے. ہم شکر گزار ہیں ان کے, اور اللہ ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے اتنی دور کی سوچی اور ہمارے لیے قربانیاں دی. ان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں. اس میں ہماری اپنی نیگلیجنسی ہے, اس میں ہماری اپنی نیگلیجنسی ہے. اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ جو بل ہیں, یہ ایک جو انتقامی کاروائی ہوتی ہے نا وہ کر رہی ہے. جو بل بھیج رہے ہیں یہ انتقامی کاروائی ہے کہ تم لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے ہیں. اب وہ چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں یا وہ کسی بھی جماعت کے ہیں, سب ایک ہی پیرامیٹر سے ناپے جا رہے ہیں. تو آپ تحریک انصاف کا کیا مستقبل پاکستان میں دیکھتے ہیں؟ اب تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے نا, اب صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے تحریک انصاف کو لے کے چلنا, اب یہ یوتھ کا کام ہے. دیکھیے عمران خان نے اپنا جو کام تھا وہ کر دیا ہے. صحیح. اس نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا, سچ بتا دیا, جھوٹ بتا دیا, دونوں کو الگ الگ کر دیا کہ یہ چور ہیں. اب ان کو ختم کرنا, ان کو ایلیمینیٹ کرنا, یہ جتنی ینگ جنریشن ہے, جتنے نیو لیڈر ہیں, ان کو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا اور لے کے جتنی یوتھ ہے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. مسائل بھی وہی رہیں گے, وسائل بھی وہی رہیں گے. اس میں جو ہمارا پاکستانی میڈیا وہ بھی 2 نمبر ہے, ہمارے جتنے مولوی ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں. وہ کنٹرول کیا جاتا ہے نا. کنٹرول ان کو رشوت دی جاتی ہے, کنٹرول نہیں کیا تو رشوت دی جاتی ہے, ان کا منہ بند کیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھیں کہ اب اس کا کیا حل کیا ہوگا؟ کی کرن ہے. امید تو اللہ نے یہ رکھا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. صحیح. وہ وہاں سے اسباب پیدا کر دیتا ہے جہاں آپ کا گمان نہیں ہوتا. اچھا, یہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے, جو پولیس والوں کو کچے کے ڈاکو نے مار دیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ پکے کے ڈاکوؤں نے پہلے کچے کے ڈاکوؤں کو پریشان کیا ہے, پھر کچے کے ڈاکوؤں نے تھوڑا پکے کے ڈاکوؤں کو پریشان کر دیا. وہی جو پیچھے ہیں, جو یہ کچے کے ڈاکو ان کے اپنے وہ پالتو ڈاکو ہیں. صحیح. ان کو فیڈ کرتے ہیں, ان کو راشن دیتے ہیں, ان کو اسلحہ دیتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے. جیسے جو بعض سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہوتے ہیں وہ اپنے کام کروانے کے لیے جیل سے قیدیوں کو رات کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ فلانے بندے کو قتل کرو, فلانے کو قتل کرو. یہ کچے کے ڈاکو وہی ہیں ان کے لیے, ان کے پالتو کرندے ہیں وہ. اچھا, عمران خان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ جیل سے بیٹھا ہوا ان کو نچا رہا ہے؟ دیکھیے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلا لیتا ہے تو اللہ اس کا راستہ سیدھا کر دیتا ہے. یہ میں نہیں, کوئی بھی ہو, عمران خان جب بندہ ہدایت لیتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. وہ کسی بھی عمر میں وہ لے سکتا ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ خدا سے معافی مانگیں اور اپنے لیے سیدھا راستہ جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں, نہ کہ تنقید برائے تنقید. یہ نہیں ہے, یہ اچھے انسانوں کا سیوا نہیں ہے. لیکن ابھی انہوں نے اسلام آباد جلسہ بھی روک دیا, اتنا ڈرتے ہیں. دیکھیے آپ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے وہ ایسٹ پاکستان کے وہ جنرل نے کہا تھا کہ یہ میری عوام ہے, آئی کی ناٹ شوٹ دیم. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے, یہ ان کی اپنی انسلٹ ہے, اپنی بےزتی. یہ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے, یہ ان کی بدنامی, ان کی ناکامی ان کا پیچھا کرے گی. جیسے وہ جنرل باجوہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, نواز شریف کہیں بھی چلا جائے, چور کی آواز اس کا پیچھا کرے گی, اس کا پیچھا کرے گی. جو آپ کی اچھائی ہے وہ بھی آپ کا پیچھا کرتی ہے, جو آپ کی برائی ہے وہ بھی آپ کا پیچھا کرتی ہے. اور زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ
جو نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ٹبر ہے، ان کی زندگی میں لانتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور ان کا پیچھے جہاں بھی جاتے ہیں وہ پیچھا کرتے ہیں. یہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جب آپ کے پیچھے اللہ لعنت لگا دیتا ہے وہ کبھی نہیں صاف ہو سکتی. تو یہ وہی لوگ ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں، خداوند تعالیٰ کہتا ہے اور ان کے کام نہ آیا ان کا کمایا مالا دولت. اب یہ پوری دولت بھی خرچ کر لینا، اپنا نام نہیں بنا سکیں. اپنے آپ کو یہ بری الذمہ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ خدا کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، پاکستانی عوام کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہاں یہ میں نے چوری کی ہے، I'm sorry، میں اپنی تمام جائیداد، اپنی تمام دولت پاکستان کو واپس کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اور اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. صحیح. اور لیکن ایسا یہ کریں گے نہیں. قرضے نہیں، قرضے تو ہیں ہی نہیں، یہ تو رشوت ہے. قرضے نہیں ہیں، بینک وہ ان کو قرضے نہیں دیتا ہے. نو وے. قرضہ اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ فلانے جگہ پہ یہ لگا فلانے مقصد کے لیے. صحیح. وہ قرضہ تو ان کو رشوت دی جاتی ہے کہ تم لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں. اور جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، اگر تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو میری طرف سے یہ سجیشن ہے کہ، اور وہ جو تقریر آج سے تقریباً 10 سال پہلے ان کا ایک سینیٹر جس نے یہ بیان دیا تھا کہ we give the bribery to these stupid leaders, Pakistani leaders, and Pakistani government has no way to pay them because they didn't give aid to the Pakistan. They give the bribery to those stupid leaders, and they are their puppets. They are a puppet. And Pakistani nation don't have any right to pay them back. This is their corruption all over the world. Wherever they go, they create the mess. پاکستان دیکھیے، پاکستان جس کنڈیشن میں بھی ہے، پاکستان میں اسٹیبل سچویشن، قوموں کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے. لیکن جیسے بھی یہ گورنمنٹ چینج ہوگی، پاکستان ول بی سیٹل، کیونکہ اللہ نے جو کچھ پاکستان کو دے رکھا ہے. کیونکہ ینگ جنریشن جو پاکستان کی ہے وہ 60% کے قریب ہے، اور وہ سب ہر پاکستانی ہیز اے ٹیلنٹ. دا پاکستانی نیشن از 4th smartest nation in the world, and we know how to work and we know how to develop our country. آخر میں نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستانی نوجوانوں کے لیے، ہر پاکستانی نوجوانوں کو دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، خود ایک ٹرنیٹو کی طرح نکلے کہ آئی ایم دا لیڈر، آئی ہیو ٹو لیڈ. ڈونٹ سی ٹو سم بڈی ایلس صحیح. کہ میں لیڈر ہوں، میں پاکستانی ہوں، آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو جن کے پاس علم ہے ان سے سیکھ لیں، عمران خان کو کاپی کر لیں. سب سے اہم چیز ہے وہ اسٹرگل اور ڈٹرمینیشن، کہ ہمت نہیں ہارنی ہے. کشمیری قوم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ جب نکلے ہیں تو وہ ڈٹ گئے؟ دیکھیے، جب حالات آپ کو اس نہج پہ لے آتے ہیں، پھر یہ آتا ہے نو وے بیک. جب آپ کشتیاں جلا دیتے ہیں پھر آپ کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا فتح ہے یا موت ہے. تیسرا آپشن نہیں ہوتا. جب تیسرا آپشن ہوتا ہے پھر آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے. جب آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہوتا ہے نا، زندگی ہے یا موت، دین یو ہیو ٹو فائٹ. تو یہاں بھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، دے ہیو ٹو بی ڈیسائیڈ. کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو شعور دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح کی ایکسپیکٹیشن تھی وہ لوگ نکلے نہیں ہیں. دیکھیے، یہ تو اب جوانوں کی اپنی جنگ ہے. جب بدلنا ہے قوم کی تقدیر کو، تیز کرنا ہے نوک شمشیر کو. جب مقتل میں لانا ہے قاتل قوم کو، زہر کرنا ہے میٹھی تحریر کو. باطل ٹھہرا کہاں حق کے سامنے، مومن جانا جب نعرے کی تاثیر کو. جب جلائیں ہم نے خود کشتیاں، تقدیر بنتے دیکھا ہے ہم نے تدبیر کو. لہو ٹپکے گا جب بھی قلم سے شہید، رنگ مل جائے گا تیری تحریر کو. لہٰذا ہمارے نوجوان بڑے ذہین ہیں، اور ہر جوان کو اپنے آپ میں ایک لیڈر ڈھونڈنا چاہیے، اپنے آپ میں ایک عمران خان ڈھونڈنا چاہیے، اپنے آپ میں ایک صلاح الدین ایوبی ڈھونڈنا چاہیے، اپنے آپ میں ایک محمد بن قاسم ڈھونڈنا چاہیے کہ میں وہ ہوں. آئی ہیو ٹو لیڈ، ایکسپٹ دا چیلنج. اگر یہ کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں.
حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، لیکن جو ہمت اور جنون ہے نا وہ آپ کو ناممکن کو ممکن کرا دیتا ہے. اور اس میں جو فیلئر ہے نا، اس میں جو نیگیٹیوٹی ہے وہ مہاراجا میڈیا ہے. یہ جو بڑے بڑے ناموں والے جو ہیں یہ سارے جو ہیں 2 نمبر لوگ ہیں. یہ سارے 2 نمبر ہیں، سارے یہ جو ہے نا ملک ریاض کے پے رول پہ ہیں. 2 نمبر، سب 2 نمبر ہیں. 1% میں بھی کوئی ایک اندھا بندہ جو ہوگا وہ سچا ہوگا، 100 میں سے ایک بندہ سچا ہوگا، ورنہ سب. سر ملنا تو آپ کو وہی ہے جو آپ کے نصیب میں ہے، نصیب میں ہے، لیکن ان کا یقین اللہ پہ نہیں ہے نا. لیکن یہ ہر یقین اللہ، اپنے پہ بھی یقین نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. اللہ پہ تو چھوڑیں، اپنے پہ بھی یقین نہیں ہے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں. جو اوورسیز ہیں انہوں نے تو ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. سر جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کہ ہمیں واپسی کے لیے ہمارے راستہ آسان ہو گیا. ہم پاکستان جائیں گے، پاکستان میں کام کریں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے جستجو ہوگی ہمارے دلوں میں، پاکستان کو سرو کریں گے. سرو کریں گے. وی ہیو ٹو سرو آور نیشن، آور کنٹری. یہ ہمارے اپنے لوگ تو ہیں ہی نہیں، یہ پلانٹڈ ہے. یہ پلانٹڈ ہے. آرمی میں اگر آپ جنرل دیکھو گے تو آپ کو جنرل حمید گل کوئی بھی سنتا ہے اس کو لو کرتا، سلوٹ کرتا ہے. He is a Pakistani general. These are not Pakistani general. These are puppet of Ra. یہ ہندو ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ ہندو ہیں اور ان کو پلانٹڈ کیا تھا نواز شریف کی گورنمنٹ میں، پلانٹڈ کیا گیا تھا. جب یہ نواز شریف کی گورنمنٹ پہلے تھی اس وقت یہ جب بہت سارے لوگ اس کی فیکٹری میں پکڑے گئے تھے، اسی وقت کے یہ جنرل جو ہے نا، تو یہ اسی وقت کے جو ہے نا جو آرمی کے لوگ ہیں. ان کی شکلیں دیکھو، مسلمانوں والی شکلیں ہیں، ہندوؤں کی شکلیں یہ. These are not Muslim. نام مسلمانوں کو رکھنے والے رکھنے سے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے. آپ کی جو بات ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا جو کردار ہے وہ بتاتا ہے. بالکل. کیا کہتے ہیں، یا اپنے رویے کو بدل ڈالو یا کہہ دے تو میرا دل بھر نہیں. تھینک یو سو مچ چوہان صاحب. آخر میں کوئی شعر سنا دیں. میری وحشتیں میرے حوصلے، واہ. میری وحشتیں میرے حوصلے ہے نگاہوں سے بیاں میری، یہی دشت میرا ہم زباں، نہ کہانی ہے نہ زباں میری. ناظرین تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ چوہان صاحب کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.